बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल कलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अहम हिस्सा को मौज़ूए बहस बनाएंगे और उसके साथ साथ कुछ बहुत अहम सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हस्ब साबिक हमारे साथ शेख गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद हैं लबीबा साहिबा। थैंक यू सो मच मैम। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। अमानत साहब, जुमा का जो रोज़ है उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऐसे मौजू को जो है ना वो उस पर गुफ्तगू करें जो लोगों की ज़िंदगियों से हमें ख़त्म होता नज़र आ रहा है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि हमारी ज़िंदगियों से भी तो ओवरऑल एक जो इज्तिमाई माहौल है उससे उसका असर हमें नज़र नहीं आता। आप हमारे नाज़रीन के लिए बताइएगा आप किस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाया करते थे, लेकिन आप ख़ामोश भी रहते थे। गोया कि आपका कलाम करना, आपकी गुफ्तगू करना ये भी सुन्नत है, और ख़ामोश रहना ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हम बोलते हैं, कलाम करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगियों से सुकूत यानी ख़ामोशी हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म हो गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ख़ामोश रहने की भी तलक़ीन फरमाया करते थे। यानी आप देखिए कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपने ये फ़रमाया कि तुम्हें क्या दो ऐसी आदतें ना बता दूं कि जो करने में आसमान और मीज़ान में भारी हैं, यानी जिनका तराजू जिससे जिन आमाल से भारी हो जाता है, क्या वो दो बातें मैं तुम्हें ना बताऊं? तो फिर आपने बताई। आपने फरमाया कि लंबी खामोशी और खुश अखलाक़ी, यानी अगर इंसान ज़्यादा खामोशी इख्तियार करे, ज़रूरत के मुताबिक बात करे और खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा करे, तो रसूलुल्लाह ने फ़रमाया कि ये दो आदतें ऐसी हैं कि जिनका वज़न मीज़ान में, तराजू में ज़्यादा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अपनी सीरत है, जो आपकी अपनी सुन्नत है, सहाबा उसको भी बयान करते हैं कि तवील समती, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील खामोशी इख्तियार करने वाले थे, ज़्यादा खामोश रहते थे, और क़लीलुद्दाहिक, और कम हंसा करते थे। यानी यहाँ पर हंसने से मुराद ये है कि जैसे मुस्कुराहट तो हर वक्त आपके चेहरे पर रहती थी, स्माइल रहती थी, मुस्कुराता हुआ चेहरा था आपका, लेकिन हंसने से मुराद ये कि जैसे इंसान हंसता है या कहका लगाता है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आप हंसा तो करते थे, लेकिन इस तरह कहका लगाना कि जिससे मुंह खुल जाता है और इंसान के जबड़े भी नज़र आते हैं, तो रसूलुल्लाह ने ऐसा कहका कभी नहीं लगाया था। तो यहाँ से मुराद क़लीलुद्दाहिक से ये ना समझा जाए कि रसूलुल्लाह के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं होती थी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। और इसी तरह सहाबा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़े कलाम करने वाले थे और फसीह कलाम करने वाले थे, और आप फजूल नहीं बोला करते थे और न कम बोला करते थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी भी इख्तियार करते थे, ज़रूरत के वक्त कलाम भी फरमाते थे, और फजूल कलाम से मुराद यानी इजाफ़ी कलाम, ज़्यादा बोलना, कि जैसे हम कभी किसी शख्स के पास बैठते हैं तो हम वहाँ से जब उठते हैं तो थक हार कर हम कहते हैं कि यार ये बंदा बहुत बोलता है। तो ये बहुत बोलना, ये ज़्यादा बोलना होता है। आप किसी और जगह जाते हैं, वहाँ पर आप बैठते हैं तो वो शख्स बोलता ही नहीं है, बात ही नहीं करता। अब आपको समझ नहीं आती कि ये कोई तकब्बुर का इजहार है, या इस शख्स के पास कोई इल्म नहीं है, या ये हमसे बात नहीं करना चाहता, इसका ये रवैया क्यों है। तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया ये था कि ज़्यादा कलाम नहीं फरमाते थे, और बिल्कुल ही कम कलाम भी, ये भी आपका रवैया नहीं होता था। और बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़रमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है, फ़लयकुल खैरन औ लियस्मुत, फरमाया कि फिर उसे चाहिए कि वो अच्छी बात कहे या फिर वो खामोशी इख्तियार कर ले। और इसी तरह रसूलुल्लाह ने हज़रत अनस रिवायत करते हैं कि फ़रमाया कि जो शख्स सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहे वो खामोश रहने का एहतमाम करे। जैसे फ़रमाया कि मन सामत नाजा, कि जिसने खामोशी इख्तियार की उसने निजात पा ली। इसलिए कि बोलना
یہ انسان سے کئی مرتبہ ایسی باتیں انسان کے منہ سے نکل جاتی ہیں جو دوسرے کو بھی ناگوار گزرتی ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا انسان کو خاموشی اس طرح اختیار کرنی چاہیے کہ وہ اس کا بولنا اس کے گناہوں میں اضافے کا باعث نہ بنے۔ ناظرین کرام، یہ خاموشی انسان کی شخصیت پر، انسان کی ذات پر بھی بڑے گہرے اور بڑے مثبت اثرات ڈالتی ہے۔ یعنی اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو اس سے آپ کو جو ایک ٹرینکویلٹی جس کو کہا جاتا ہے، مینٹل اور اسپرچول، روحانی سکون آپ کو ملتا ہے، ذہنی سکون آپ کو میسر آتا ہے جب آپ خاموش رہتے ہیں، کم بولتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ ضرورت ہی کی بات کریں اور ضرورت سے زیادہ آپ نہ بولیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ خاموش رہتے ہیں تو بے مقصد جو خیالات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں، اس سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے، اس لیے کہ آپ جتنے بولیں گے اتنے ہی بے مقصد اور لغو قسم کے خیالات بھی آپ کے ذہن میں آئیں گے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کا دل نہیں دکھاتے، یعنی جب آپ بولیں گے تو واضح بات ہے کہ کسی کا آپ دل دکھائیں گے اور کسی کو تکلیف پہنچے گی، ممکن ہے کہ آپ ایسا کلام کریں کہ جس سے دوسرا دکھی ہو جائے۔ اور اس طرح آپ کو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل جاتا ہے، آپ اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، جسے مراقبہ کہا جاتا ہے، میڈیٹیشن کہا جاتا ہے، انسان اپنے ساتھ بھی بیٹھے۔ آج ہماری زندگی کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، المیہ یہی ہے کہ ہم اپنے ساتھ نہیں بیٹھتے، ہم اپنے ساتھ، اپنوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھتے اور اپنے ساتھ بھی ہم نہیں بیٹھتے۔ ہم زیادہ وقت ایسی چیزوں کے ساتھ بسر کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ ایک حد تک وقت گزارنا تو فائدہ مند ہوتا ہے، اس سے زیادہ گزارنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب انسان خاموش رہتا ہے اور سکوت اختیار کرتا ہے تو انسان کے اندر کریٹیو ایبلٹی جو ہے، کریٹیوٹی جس کو کہا جاتا ہے، یہ بڑھ جاتی ہے، اور جو انسان زیادہ بولتا ہے اس کی جو تخلیقی صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ میری بات نہیں ہے، یہ ماہرین جو نفسیات ہیں یہ ان کی بات ہے، یہ حکماء کی بات ہے، یہ عقلاء کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو اور کلام پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کے سکوت کو اور آپ کی خاموشی کو موضوع نہیں بنایا جاتا۔ تو آئیے آج ہم اس پر غور کریں، اس پر سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گفتگو فرمایا کرتے تھے وہاں پہ آپ سکوت بھی اختیار فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارا جو خاموش رہنا ہے وہ در حقیقت غور و فکر ہے، وہ تدبر اور تفکر ہے۔ تو آئیے رمضان المبارک اس بابرکت مہینے میں ہم بھی خاموش رہنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں، اور یہ وہ خاموشی ہو کہ جو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرے کہ ہم اپنی ذات پر غور و فکر کریں، تدبر اور تفکر کریں اور اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ ہمارا صاحب بہت شکریہ، بڑی اہم گفتگو۔ مختصر سوال ایک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے کہا کہا لگانے سے ہم نے سنا ہے اکثر کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جتنا زیادہ اچھے طریقے سے ہنستا ہے، مسکراتا ہے، کہا لگاتا ہے، وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ تو تضاد نہیں ہے دو چیزوں کے اندر؟ دیکھیے، انسان کو کہا لگانا یہ اس حوالے سے ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو کمپوزڈ اگر رکھتے ہیں وہ اتنا اچھا ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا وقار، انسان کی شخصیت، یہ چیزیں بنیادی طور پر ہوتی ہیں نا اہم۔ تو اس لیے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ بھئی اگر آپ کہا لگاتے ہیں، بے وجہ اور بے سبب بھی آپ ہنستے رہتے ہیں تو اس سے دل انسان کا مردہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی جو شخصیت جس طرح پروان چڑھنی چاہیے وہ اس طرح کی عادات کے ذریعے سے پروان نہیں چڑھتی اور باوقار نہیں ہوتی۔ تو پھر کیا وہ ہر وقت سنجیدہ رہے؟ اعتدال اور توازن کا راستہ جو رسول اللہ کی سنت اور طریقہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ آپ اپنے چہرے سے مسکراہٹ کو غائب نہ کریں، سمائل آپ رکھتے ہیں، آپ ہنستے ہیں، آپ کے دانت بھی نظر آتے ہیں، لیکن جو ایک ایسا انداز جو بے وقار قسم کا طریقہ ہوتا ہے کہ انسان حد سے بڑھ جاتا ہے ان چیزوں میں، تو اس کو کہا گیا کہ آپ ایک حد تک ایک رکھتے ہیں اور آپ اپنی شخصیت کو، اپنے وقار کو آپ کھوتے نہیں ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانت صاحب، خاموشی، سکوت،
ہمارے ہاں جب بھی خاموشی اور سکوت کی بات کی جاتی ہے تو علماء کو جب مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ خاموش رہیں، سکوت اختیار کریں، تھوڑا سانس لے لیں، تو ایک بات جو بہت اہم ہے ان کی طرف سے کہ برائی پہ بھی ہم خاموش رہیں. ایک برا کام ہو رہا ہے، ایک بری بات ہو رہی ہے، کوئی شخص کو غلط کام کر رہا ہے تو اس پہ بھی ہم خاموش رہیں. یہ تو ہمارا دینی فریضہ ہے، خدا نے ہمیں یہ دینی فریضہ عطا کیا ہے کہ ہم اس کو سیدھی راہ پہ لے کے آئیں. تو آپ تو کہتے ہیں کہ خاموش جو ہے سکوت وہ آپ کو راہ راست کی طرف لے جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسے شخص کا بیان ہوا یا ایسا شخص آیا کہ جو بہت زیادہ بولتا تھا، لوگوں کو واعظ کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اپنا سامان اس کو دکھایا جاتا ہے جو خریدار ہوتا ہے. ہر جگہ پر گفتگو نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ کلام نہیں ہوتا. تو حکمت کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وقت ہے بات کرنے کا یا یہ وقت بات کرنے کا نہیں ہے، مؤثر بات رہے گی یا مؤثر نہیں رہے گی. معاملہ اصل یہ ہے کہ آپ نے نتیجہ حاصل کرنا ہے نا. آپ کا مقصد کیا ہے؟ دوسرے کی اصلاح کرنا. اگر آپ دوسرے کو باغی کر دیتے ہیں تو گویا کہ آپ نے اپنا مقصد ختم کر دیا، فوت ہو گیا مقصد. تو مقصد کو ذہن میں رکھیے، پھر اس کے مطابق اپنی پلاننگ، اپنا منصوبہ اور حکمت اختیار کیجیے. پھر تو یہ برائی میں حصہ ڈالنے اور شامل ہونے کے مترادف ہے نا. اگر خاموش رہ جائیں گے، آپ نے کہا کہ جہاں پہ آپ کا سودا بک رہا ہے وہاں پہ بیچو، تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ایک شخص برا کام کر رہا ہے تو ہم سب پاس سے گزر رہے ہیں، اس کو ہم نہیں روک رہے، تو برائی میں حصہ ڈالنے والے ہوئے نا ہم. آپ اپنی جگہ پر جو آپ کی ذمہ داری ہے اس کو ادا کریں. آپ کی ذمہ داری اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، مثال کے طور پر عہدہ ہے، اختیار ہے، تو آپ اس کے مطابق کوئی قدم اٹھائیں گے. مشینری آپ کے ہاتھ میں ہے، کوئی شخص ہے کہ جو رشوت لے رہا ہے یا ایسا شخص ہے ملاوٹ کر رہا ہے، اگر آپ وہاں پر کمشنر لگے ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ کی ایک ریاستی ذمہ داری بنتی ہے تو واضح بات ہے کہ آپ ایکشن لیں گے. دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ آپ واعظ ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ ایک مسجد میں جمعہ پڑھا رہے ہیں، تو واضح بات ہے کہ وہاں پر آپ لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں گے، انہیں بتائیں گے ملاوٹ کرنا اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے. تو یہ آپ کی وہاں پر ذمہ داری بن جاتی ہے. اور ایک عام شخص ہے، وہ بازار میں ہے، کہیں پر ہے، اب اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص برا کام کر رہا ہے تو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. اس کا اختیار یہیں تک ہے کہ وہ اس کو سمجھائے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس کا جو نقصان ہے یہ عامہ کے خلاف ہے، یعنی مفاد عامہ کے خلاف ہے، انسان کے خلاف ہے، معاشرے کے خلاف ہے، تو وہ پھر جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان تک وہ خبر پہنچاتا ہے کہ بھئی اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے. تو میرا خیال ہے کہ اس طریقے سے اگر فرد سے فرد تک اگر ذمہ داری کو دیکھا جائے گا تو پھر ہی معاشرے میں سدھار جو ہے وہ پھر پیدا ہوگا. جی ربیبہ، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. تو ہم نے جیسے بتایا کہ ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ضرورت کے مطابق بولنا چاہیے، اور اگر ہمارا اختیار ہے روکنے کا تو ہی روکنا چاہیے. تو اگر کوئی ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اسلامی ریاست نہیں ہے اور کوئی ہمارے دینی عقائد کے خلاف یا ہمارے دین کے خلاف کچھ بولتا ہے جو ہم ایز اے مسلم برداشت نہیں کر سکتے لیکن ہمارا اختیار بھی نہیں ہے، تو وہاں اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ پہلے اس بات پہ توجہ کریں کہ جو شخص ایسا بول رہا ہے وہ کیوں بول رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ اگر اس کے ریزن پر توجہ کریں گے تو پھر آپ کو اس شخص پر رحم آئے گا. اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر کوئی اعتراض، کوئی سوال اٹھا رہا ہوتا ہے، یا یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی محفل، کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، جاتا ہے، تو وہاں سے اس کے ذہن میں اس طرح کے اعتراضات، سوالات پیدا ہوتے ہیں، یا وہ کوئی لٹریچر ایسا پڑھ چکا ہوتا ہے کہ جس کے بعد اب جو ذمہ داری بحیثیت ایک مسلمان کے آپ کی میری بنتی ہے، وہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے ذہن میں جو اشکال ہے، جو اعتراض ہے، اس کا علمی انداز سے جواب دیں تاکہ وہ اسلام کی طرف، دین کی طرف اور حق کی طرف وہ راغب ہو جائے. اگر مثال کے طور پر دیکھیے کہ آپ اگر کوئی انتہائی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کا جو نتیجہ پھر سامنے آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کو غیر مطمئن کیا، یعنی اس کو آپ نے کسی طریقے سے بھی متشدد بنایا، خود بھی آپ نے تشدد کا راستہ اختیار کیا. اب اس واقعے کو دیکھنے والے جتنے اور لوگ ہوں گے، ایسے لوگ کہ جو کمزور مسلمان ہیں، عقیدے میں کمزور ہیں، وہ پھر آپ کے اس اقدام سے متنفر ہو کر نعوذ باللہ وہ دوسرا راستہ گمراہی کا، کفر کا اختیار کر لیں گے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ جو اس کا سوال ہے، جو اس کا اعتراض ہے، جو اس کا اشکال ہے، اس کو آپ فوکس کرتے ہوئے آپ اس کا جواب دیں. اگر خود نہیں دے سکتے تو آپ اسے کہیں کہ بھائی
یا بہن ہے آپ میرے ساتھ چلیں، ہم کسی عالم سے اس سوال پر اعتراض پر رہنمائی لے لیں تاکہ بات آپ پر واضح ہو جائے کہ یہ بات آیا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے۔ لیکن یہ بات تو وہ ہوگی نا اگر کوئی اصلاح کے لیے ایسا کرتا ہے، اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے، اصلاح کی نیت سے نہیں کرتا کہ اس کی ذہن میں کوئی سوال ہو، وہ جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے کہ میں اس ریلیجن کے لوگوں کو ٹیز کروں یا ان کو میں ابھاروں اس طرح سے، تو دیکھیے قرآن پاک نے ہمیں یہ کہا کہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا کام ہی انتشار پھیلانا، جھگڑے کرنا، فساد پھیلانا ہوتا ہے، قرآن نے ہمیں تو یہ کہا ہے کہ ہم ان سے اعراض برتیں، عارض الجاہلین، جاہلوں سے اعراض برتو، ایسے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، محفل میں نہ بیٹھو، مجلس میں نہ بیٹھو، ایسے لوگوں سے آپ روابط اور تعلق نہ رکھیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ ہٹ دھرم قسم کے لوگ ہیں، ضدی قسم کے لوگ ہیں، کوئی دلیل کی بات اور کوئی جسے کہتے ہیں کوئی آرگومنٹس پہ نہیں چلتے، تو آپ ایسے لوگوں سے ایوائڈ برتیں۔ تو اگر کوئی کارپوریٹ سیکٹر ہے جہاں پر ہمیں ضروری ہے ان سے انٹریکشن کرنا اور ہم ڈیلی بیسس پہ ان سے ملتے ہیں اور وہ جان بوجھ کے ایسا ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں اور کوئی نوکری بھی نہیں ہے، تو پھر اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے اب حالات جو سے ہوتے ہیں نا، اس کے مطابق پھر انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر کوئی ایسا شخص ہے، بہت سے اور لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ان کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے، بتایا جا سکتا ہے، ان کا کوئی باس ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، سینئر ہوگا، ان کے ذریعے سے بتایا کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں، ملازم ہیں، ان کا یہ رویہ ہے، آپ ان کو سمجھائیں کہ یہ پروفیشنلزم کے یہ خلاف ہے، تو ان کی اصلاح کا یا ان کو روکنے کے اور بڑے راستے بن سکتے ہیں کہ جو اختیار کیے جانے چاہیے۔ صحیح۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پوچھتے ہیں جی جنت میں کھانے پینے اور حوروں کے ساتھ قربت کے علاوہ بھی کوئی کام ہوگا؟ اصل قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں نا تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہاں پر بہت سے کام ہوں گے۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کئی چہرے وہاں پر کھل رہے ہوں گے اور خدا کو دیکھ رہے ہوں گے، رب کو اپنے، یہ بھی ایک کام وہاں پر ہوگا۔ وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی جو محافل ہیں، مجالس ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اولیاء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، وہ بھی وہاں پر ہوگا۔ تو وہاں پر صرف یہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کو ان کے مقام اور مرتبہ کے مطابق وہاں پر جو سرگرمیاں ہوں گی، جو طرز زندگی ہوگی، وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ قرآن پاک نے جو آپ نے بیان کیا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایسا ہے، اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں تفصیل کے ساتھ کہ جنت میں کیا کیا ہوگا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی علماء کی اور جنتیوں کی اور انبیاء کی، صلحاء کی مجلسیں بھی ہوں گی، ملاقاتیں بھی ہوں گی، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا، معاملات بھی ہوں گے، تو وہاں پر بھی ایک بھرپور زندگی ہوگی۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ عرب کے زمانہ کو زمانہ جاہلیت ہم کہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس کو ہم زمانہ جاہلیت کہتے تھے۔ حالانکہ جب ہم پڑھتے ہیں اپنا عربک کا لٹریچر تو اس میں تو ہمیں ملتا ہے کہ جو ادب تھا اس وقت وہ اپنے عروج پہ تھا، اور شاعری تھی، نثر تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، اور یہی آپ کی جو علمی جو آپ کا استحکام ہوتا ہے اس کی علامتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم اس کو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت تھا، اس کو زمانہ جاہلیت کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے زمانہ جاہلیت کو آپ جہالت کے معنی میں آپ اس کو نہ سمجھیے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ لٹریسی ہونا، یہ ہے جاہلیت لفظ ہے۔ جب جاہلیت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہٹ دھرمی، ایک ظلم، ایک تعصب اور جو ایک تکبر کی طرز زندگی ہے، ایک قومی زندگی، یہ اس کو در حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ دین ابراہیمی وہاں پر موجود تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر آئے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ توحید ختم ہوگی، شرک کا آغاز ہوا، برائیاں بڑھتی گئیں، بدعات ہیں، خواتین کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ آپ دیکھ لیجئے۔ یعنی گویا کہ خدا کی جو تعلیم ہے، خدا کا جو حکم ہے، خدا کا جو دین ہے، اس کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، اور اس کے متبادل جو انہوں نے طرز زندگی اختیار کی، تو اس بنیاد پر پھر کہا جاتا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت ہے۔ یہ جو علم ہے، یہ ادب ہے، یہ اپنی جگہ بڑی اہم یہ سرگرمیاں ہیں اور ان کی بڑی ویلیو ہے اور بڑی حیثیت ہے، لیکن اگر ایک قوم کا اخلاق نہیں رہتا، کردار نہیں رہتا، عقائد نہیں رہتے، توحید نہیں رہتی، عبادات نہیں رہتی، معاملات میں انسان کے عدل اور انصاف نہیں رہتا، تو پھر یہ جو علمی اور ادبی سرگرمیاں ہوتی ہیں یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ پھر زوال پذیر بھی ہوتی ہیں، بلکہ ان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ جو فحش ہے، بدکاری ہے،
وہ عناصر بھی پھر آپ کو ان میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امان صاحب، جنت سے متعلق ایک میں نے سوال آپ سے کیا تھا، تو اس پہ ایک اور کاؤنٹر کویشچن ہے۔ وہ کہتے ہیں جی دنیا میں تو ہمیں ایک بیوی، پھر 2 یا 3 یا 4 تک آ کے سٹاپ کر دیا جاتا ہے، تو پھر یہ جو آفر ہے 70 والی، یہ جنت میں کیوں دی گئی ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید نے کوئی ایسا ذکر نہیں کیا۔ قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے وہاں پر خواتین کا ذکر کیا، اور یہ جو حور کا لفظ ہے یہ در حقیقت مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو عورتوں کے لیے مرد حور ہیں اور مردوں کے لیے عورتیں حور ہیں۔ قرآن مجید نے خاص طور پر خواتین کا ذکر اس لیے کیا، جیسے فیہن قاصرات الطرف عین لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، چونکہ عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مردوں کے لیے نعمت بنایا ہے، اور جو نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کی کشش رکھی عورتوں کی طرف، اور عورتوں کے لیے مردوں کو ایک ضرورت کے تحت، یعنی جو ہم نفسیاتی حوالے سے بھی پڑھتے ہیں یا جو ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، تو یہ ایک بنیادی طور پر فرق ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے جو عورتوں کا ذکر کیا حور کا، تو یہ اس تناظر میں اس کو بیان کیا ہے۔ باقی روایات میں ہے وہ 70 ہیں۔ 70 سے مراد یعنی صرف 70 تک نہیں ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے 70 مرتبہ استغفار کرنا۔ اب یہ 70 مرتبہ یہ کثرت پر دلالت کرتا ہے، اس طرح جیسے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تو وہ 70 جو ہے وہ کثرت پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہ 70 صرف کہنا نہیں ہے، 70 سے کہیں زیادہ اس طرف اشارہ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس پر دین کے حوالے سے بات کرنے کے بجائے جو بات بیان کی جاتی ہے ہم اس کو من و عن اس کو قبول کر لیں۔ باقی یہ ہے کہ جو جنت کا معاملہ ہے یہ بندوں کو رغبت دلانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے کہ وہ اعمال صالحہ کرے، اچھے اعمال کرے، کہ جیسے ہم کسی کو دنیا میں رغبت دلاتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو فلاں چیز ملے گی، فلاں چیز ملے گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی جس چیز کی طرف رغبت ہے اللہ تعالیٰ نے بندے سے وہی رغبت دلانے کے لیے وعدہ کیا کہ یہ ابدیت میں، صالحیت میں، نیکی میں اور اس معاشرے میں اللہ کے حقوق احکام کی بھی پابندی کرے، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرے۔ تو یہ رغبت کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں اپنے نیک بندوں کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو اس انداز سے اور اس طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو ایک ان باتوں کا تمسخر اڑایا جاتا ہے اور پھر اس پر بڑی بڑی جسے کہتے ہیں کہ کلام کیے جاتے ہیں، مذاق کیے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ دین کے معاملے میں اس سے پرہیز ہمیں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ جی پلیز۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ نشہ وغیرہ ہر طرح کا حرام ہے، اسپیسیفکلی شراب کہا جاتا ہے کہ بالکل حرام ہے، جس نے تھوڑی سی بھی پی لی اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری طرف جنت ایک ایسی جگہ ہے جو خدا انعام کے طور پہ دے گا اپنے نیک اور صالح بندے کو، اور ان بندوں کو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پہ جنت میں شراب کی نہریں بھی دے گا۔ تو وہی چیز جو اتنی بری ہے کہ حرام ہے، وہ جنت میں حلال کیوں ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ جو شراب لفظ ہے نا یہ مشروب کے معنی میں ہوتا ہے، جی، ڈرنک جیسے آپ کہتے ہیں، جی، یہ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک مفہوم یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ جیسے آپ گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی شخص اپنے آپ کو رشوت سے بچاتا ہے، حرام مال سے بچاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں تجھے جنت میں کہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ اسی طرح ایک شخص اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے تو اللہ پاک اس کو فرماتا ہے کہ جنت میں حوریں یا تمہارے لیے نعمتیں بیان ہوتی ہیں۔ اسی طرح دنیا میں چونکہ انسان عرب کے معاشرے میں بھی شراب کا کلچر تھا، شراب پیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے حکم پر عمل کرو گے، اس سے تم رکو گے، جو دنیا کی شراب تمہارے ہاں بنائی جاتی ہے اس سے تم رکو گے، تمہیں میں اس سے کہیں بہتر آخرت میں تمہیں ایک مشروب، ایک شرابن طہورا میں تم کو عطا کروں گا۔ تو یہ در حقیقت اس کا متبادل اللہ نے فرمایا کہ جب دنیا میں آپ جیسے رمضان ہے اب تو ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ بھئی قیامت کے دن میں تمہیں اتنا کچھ پلاؤں گا، کھلاؤں گا
کہ جو اس کے بدلے میں کہ نعمت اور جزا ہوگی تمہارے لیے. تو یہی صورت اصل میں شراب کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. نہیں، لیکن نعمان صاحب آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں بیان کیا کہ میں اتنا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں اتنا کھلاؤں گا یا اتنی نعمت دوں گا، تو یہ بھی اسراف میں نہیں آتا؟ یعنی ہم جب قرآن کریم میں جنت اور دوزخ کا ذکر پڑھتے ہیں تو وہ دونوں انتہائیں ہمیں نظر آتی ہیں. یعنی دوزخ میں بھی عذاب ہے تو وہ بہت شدت والا اور بہت انتہا والا عذاب ہے، اور اگر جنت میں نعمتیں ہیں تو وہ بہت زیادہ وہ بڑھا کے بیان کی گئی ہیں. جیسے ابھی آپ نے پہلے سوال میں بیان کیا کہ وہ کثرت بیان کرنا مقصود ہے حوروں سے متعلق، تو یہ بھی تو انتہائی نہیں ہے، یہ بھی تو اسراف نہیں ہے؟ جنت کے اندر ایک شخص کو خواہش ہوگی کہ وہ ایک انار کھائے تو اس کے سامنے اناروں کی ٹوکری کیوں پیش کر دی جائے گی اور کیوں باغات پیش کر دیے جائیں گے؟ اس لیے کہ اس دنیا کا معیار اس دنیا کے معیار سے بالکل مختلف ہے. یہاں پر جو معنی آپ اسراف کا لیتے ہیں وہاں پر وہ اسراف نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کا انعام ہے. دنیا میں آپ کو اس بات کا حکم تھا کہ آپ اسراف نہیں کرنا، آپ نے تبذیر نہیں کرنی اور آپ نے خدا کی نعمتوں کو ضائع نہیں کرنا. جب آپ اللہ کے اس حکم پر عمل آپ نے کیا اور اپنے آپ کو آپ نے گناہوں سے بچا کر رکھا تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے نعمتیں بے بہا ہوں گی. اسراف تب ہوتا ہے جب کوئی چیز ضائع ہو، جب انسان کی طلب ہے، انسان کی ضرورت ہے، خواہش ہے، اور اس کو اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ مہیا کر دیا جاتا ہے، تو اس کو ہم اسراف اور تبذیر اس کو نہیں ہم کہتے ہیں. صحیح. امان صاحب، ہمارے ناظرین کی طرف سے سوال ہے، پوچھتے ہیں جی مجھے شوق ہے انگوٹھیاں، گھڑیاں اور سکے جمع کرنے کا. اب وہ میں نے اپنے شوق کے لیے جمع کیے ہوئے ہیں، میں کبھی کبھی اس انگوٹھی کو یا وہ گھڑی کو پہن بھی لیتا ہوں اور سکے بھی میرے پاس موجود ہیں. اب وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کافی مالیت کے بن جاتے ہیں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، جو چیز آپ کے استعمال میں ہے نا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. یعنی اگر ان میں ایسی چیزیں ہیں جیسے سونا ہے یا چاندی ہے، ایسا کچھ ہے تو اس پر زکوٰۃ لازم آپ کو دینی ہے. اور ایسی چیزیں کہ جو آپ نے رکھی ہوئی ہیں اور آپ اس کو استعمال نہیں کرتے تو اس پر بھی یعنی زکوٰۃ اس لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی کہ آپ نے اس کو خریداری کے لیے یا بیچنے کے لیے آپ نے اس کو نہیں رکھا ہوا، تو لہٰذا زکوٰۃ اسی پر ہوگی جو شریعت نے جس کو بیان کیا ہے. یا پھر یہ ہے کہ آپ وہ چیزیں کہ جن کو کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، بزنس کے لیے آپ رکھتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. صحیح. اچھا مان صاحب، دو آراء ہمیں زیورات کے بارے میں ملتی ہیں کہ جو زیورات ہیں وہ سونے کے ہیں یا چاندی کے ہیں، وہ آپ نے پیس کی صورت میں رکھا ہوا ہے، وہ زیورات استعمال کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو ان دونوں پہ دونوں صورتوں زکوٰۃ ہوگی. دوسری ہمارے سامنے یہ رائے آتی ہے کہ جو استعمال کے زیورات ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ جو استعمال کے زیورات ہیں ان پہ زکوٰۃ ہوگی؟ دیکھیے، ہم اس پہ پہلے ایک مجلس میں بات کر چکے ہیں کہ علماء کی یہ دونوں رائے ہمارے میں آپ کی رائے جاننے کی کوشش کر رہا ہوں سامنے آتی. دیکھیے، اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ جو آپ کے استعمال میں ہے، یہ اسی طریقے سے جیسے گاڑی آپ کے استعمال میں ہوتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، یا آپ یہ دیکھیے کہ گھر آپ کے استعمال میں ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو چیز آپ بزنس اور تجارت کے لیے رکھتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے، یا جو مالیت آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. تو یہاں پر جو صورتحال بنتی ہے وہ یہی بن جاتی ہے کہ بھئی وہ سونا کہ جو آپ کے استعمال میں ہے تو اس پر زکوٰۃ اسی طریقے سے قیاس کرتے ہوئے نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح آپ کے گھر پر یا آپ کی گاڑی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ٹھیک. اچھا مان صاحب، ایک اور سوال بھی ہے، پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بہت سی اقوام گمراہ ہیں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک میں، بہت سی ریاستوں میں لوگ مذہب کو چھوڑ چکے ہیں، تو پھر یہ جو نبوت کا دروازہ ہے یہ کیوں بند کر دیا گیا؟ دیکھیے، قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے، یعنی کس کو رسول بنانا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ اختیار اللہ کا ہے. اللہ نے ہی نبوت و رسالت کے دروازے کو بند کیا، اور قرآن پاک نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو خاتم النبیین کا معاملہ اب ہو گیا. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہی اختیار ہے، اللہ نے سلسلہ جاری رکھا تھا، اللہ نے یہ سلسلہ بند فرما دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سبب کیا ہے، یعنی تھوڑا اس پر ہم توجہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو رہنمائی اور جو ہدایت
اقوام عالم کو چاہیے، انسانیت کو چاہیے، وہ قرآن کی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں عطا کر دی ہے۔ اب قومیں گمراہ بھی ہوتی ہیں تو اب ذمہ داری پھر یہ ہے کہ بھئی ہم یہ اللہ کی کتاب قوموں تک پہنچائیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ وہ فرد ہے یا وہ اجتماع ہے، وہ قوم ہے، تو اللہ کی کتاب سے جیسے تعلق قائم ہوتا ہے تو دنیا کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری مسلمانوں کی ہے۔ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، محفوظ حالت میں ہے، اور پھر یہ کہ اس کا جو پیغام ہے وہ آفاقی یونیورسل ہے۔ تو لہٰذا اب جب نبوت کا اختتام ہو گیا، دروازہ بند ہو گیا، تو اب یہ ذمہ داری آپ کی اور میری ہے کہ لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچائیں۔ صحیح۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ امانت صاحب، اعتکاف سے متعلق ایک سوال پوچھا گیا ہے، پوچھتے ہیں جی کہ میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں لیکن کمپنی میری چھٹی مجھے نہیں دے رہی، تو اس صورت میں کیا میں گناہ گار ہوں گا یا کمپنی گناہ گار ہوگی؟ بات یہ ہے کہ اعتکاف سنت ہے اور اس کو سنت علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی میں، بستی میں چند لوگ، کیا ایک بندہ بھی بیٹھ جائے گا تو سب کی طرف سے اعتکاف ادا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اتنا انتہائی قدم نہیں اٹھانا چاہیے کہ انسان ریزائن کر دے، استعفیٰ دے دے، یا یہ سوچے کہ میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ آپ 8 گھنٹے اگر کرتے ہیں، 12 گھنٹے جو بھی ٹائم ہوتا ہے ملازمت کا، 9 سے لے کر 5 بجے تک، اس میں سے بھی ٹائم کمپنی کم کر دیا کرتی ہے، اکثر طور پر ہم نے دیکھا ہے، سہولت دیتی، تو باقی ٹائم آپ مسجد میں جا کر گزار لیا کریں، یعنی مسجد میں افطار بھی کریں اور اگلی صبح تک آپ مسجد میں بیٹھے رہیں، عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بھی آپ کا اعتکاف ہے؟ کمپنی نہیں روکتی آپ کو اس سے۔ جی ربیبہ، آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ جی، مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ کہا جاتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ جب کعبہ میں تھے تو غزوہ بدر سے پہلے، یا غزوہ خیبر تھی شاید، اس سے پہلے رسول اللہ نے کہا تھا کہ مجھے مددگار چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مددگار مانگا تھا، مدد نہیں، یہ روایت آتی ہے۔ تو کیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے واسطہ یا وسیلہ کسی ہستی کا دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس روایت کو اچھے طریقے سے پڑھیں، دیکھیں، تو پھر ہم مزید اس پر بات کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے بیچ میں جو خلاصہ ہے آپ کے سوال کا، وہ میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے بطور مددگار کے ہارون مانگا تھا کہ بھی حضرت ہارون علیہ السلام، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کسی صحابی کے لیے اگر اس طرح دعا فرمائی ہے، تو وہ دنیاوی معاملات میں اور عسکری معاملات میں، سیاسی معاملات میں، معاشرتی سماجی معاملات میں ایک تعاون یا مدد کے طور پر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ تو ایک تو اس روایت کا پورا جب ایک پس منظر سامنے آئے گا تو پھر ہی مزید میں کوئی بات کر سکتا ہوں۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے جب وسیلے کی بات کی ہے تو قرآن پاک نے کہا کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو اس سے مراد علماء نے یہی بیان کیا کہ آپ کا جو عمل ہے، اعمال صالحہ، یہ بنیادی طور پر ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ رسول اللہ کی احادیث سے بھی ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی دعا کرنے سے پہلے کوئی اچھا کام کر لیا کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس اچھے عمل کو بطور وسیلہ کے پیش کر دیا کرو۔ بے شک کوئی ذکر ہو، کوئی تسبیح ہو، کوئی اچھی بات ہو، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ بندہ، اے اللہ میں نے یہ اچھا کام تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، بطور وسیلے کے، اسے قبول فرما۔ تو لہٰذا بنیادی بات جو ہمارے علماء نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو وسیلہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو نبی کا وسیلہ بھی نہیں دیا جا سکتا؟ میں نے انکار کسی بات کا نہیں کیا کہ نہیں کیا جا سکتا، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن ہمیں بنیادی طور پر یہ بات سمجھاتا ہے۔ لیکن آپ اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تیرے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، میں ان کا وسیلہ یا ان کے توسل سے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تو وہ دعا کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے اس پر اختلاف بھی کیا ہے کہ نہیں کر سکتے، اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیوں اس میں کوئی شرک نہیں ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کر سکتے ہیں، ان کی عبادات کا ذکر کر سکتے ہیں، ان کے اعمال کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بنیادی بات یہی ہے
کہ آپ کے اعمال، آپ کی نیکیاں، آپ کے اچھے کام جو آپ خود کرتے ہیں وہ خدا کی بارگاہ میں آپ پیش کرتے ہیں، تو وہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام غزوات تھے، کیا وہ سارے دفاعی تھے؟ ہمیں بہت سی کتب میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات دفاعی تھے، آپ نے دفاع کیا ہے، کسی سے ساتھ جنگ نہیں کی۔ اچھا، یہ سوال بنیادی طور پر نہیں بنتا۔ غزوہ صرف غزوہ ہے، اور کہیں پر آپ نے دفاعی غزوہ بھی ہے، کہیں پر اقدامی غزوہ بھی ہے۔ یعنی غزوہ خیبر کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ آپ کو نظر آتا ہے اقدامی ہے آپ کا۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بھی اسی بات کی تعلیم ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہیں پر آپ نے خود آگے بڑھنا ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ دشمن آپ پر حملہ کرے آپ نے اس کے حملے کو روکنا ہوتا ہے، تو وہ اقدامی ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوال ارریلیونٹ سا ہو جاتا ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دفاعی غزوہ کیا یا آپ نے جنگ کی تھی، تو مسلمانوں کو اقدامی قدم نہیں اٹھانا چاہیے کیونکہ رسول اللہ نے اقدام نہیں کیا۔ تو یہ سوال نہیں بنتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ صورتحال کیا بنتی ہے، اس کے مطابق پھر قدم آگے بڑھایا جاتا ہے۔ جس سے منع کیا گیا وہ ہے ظلم ہے، وہ ہے زیادتی ہے۔ مثال کے طور پر بوڑھوں کا قتل ہے، بچوں کو قتل کر دینا ہے، باغات کو، کھیتوں کو اجاڑ دینا ہے، عمارتیں گرا دینا ہے، عورتوں کی بے حرمتی کرنا ہے، یہ جو کچھ ہے اسلام در حقیقت اس سے منع کرتا ہے۔ باقی حکمت عملی کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آیا کہ اقدامی ہو یا دفاعی ہو۔ صحیح۔ مولانا صاحب آج کے حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا۔ حضرت عمر بن ابسہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری درمیانی حصے میں ہوتا ہے، بس اگر تم سے ہو سکے تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو تم ان میں ہو جاؤ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ بندے سے زیادہ قریب کس وقت میں ہوتا ہے؟ رات کے آخری جو درمیانی حصہ ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو تم بھی اپنا شمار ان میں کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اس رات کے حصے میں جاگو اور اللہ کا ذکر کرو۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔